अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन अल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमामुना व इमामुस सकलैन सैयदुना व सैयदुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उरीदो अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व सीरा बेसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब सलावात। मैंने कल तमहीदी गुफ्तगू में जब पहली तारीख़ की पहली मुहर्रम की मजलिस या मुज़ाकरा, आप जो कहें, मेरी नज़र में मुज़ाकरा एक बेहतर लफ्ज़ इसलिए है कि मजलिस हम आम तौर पर तब कहते हैं कि जब ज़ाकिर और सामे साथ साथ बैठे हों, सामीन बैठे हों, ज़ाकिर के सामने सामीन हों और ज़ाकिर गुफ्तगू करता जा रहा हो तो हम उसे मजलिस कहते हैं, यानी जलसा, यानी जहाँ लोग बैठे हों। यहाँ इस कमरे में चूँकि मैं अकेला बैठा हूँ और आपसे इंटरनेट के तवस्सुत से, यूट्यूब के तवस्सुत से ख़िताब कर रहा हूँ, इसलिए शायद मुज़ाकरा कहना बेहतर होगा, लेकिन आप इन दोनों चीज़ों के मजमूए के तौर के ऊपर इस गुफ्तगू को समझ सकते हैं। मजलिस भी है और मुज़ाकरा भी है। मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप सलवात भेजते जाएं वक्त वक्त के ऊपर। इसकी फ़िक्र ना करें कि आप यहाँ तशरीफ़ नहीं रखते, आप अपने अपने जगहों के ऊपर बैठे हुए देख रहे हैं और मैं यहाँ अपने इस छोटे से कमरे से, जिसे मैंने एक अज़ा ख़ाने में तब्दील कर लिया है, मैं यहाँ से बिल्कुल तन्हा सिर्फ़ कैमरे के सामने बैठ के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि सलवात बहरहाल आपकी मलाए आला तक पहुँचेगी, उसका सवाब भी होगा। और एक और दरख्वास्त मैंने की थी कि आप सिर्फ़ सलवात बाआवाज़ बुलंद तो पढ़ें ही, मगर सिर्फ़ बाआवाज़ बुलंद पढ़ने पर इक्तिफ़ा ना करें, बल्कि जिस यूट्यूब चैनल हुसैनी दरसगाह के ऊपर आप ये मुज़ाकरा या ये मजलिस देख रहे हैं, समाअत फरमा रहे हैं, आप उसके कमेंट बॉक्स में सलवात भी टाइप करते जाएं और साथ साथ आप अपनी कीमती आरा से भी हमें ज़रूर वाकिफ़ कराएं कि जो इस गुफ्तगू के सिलसिले में इल्मी तौर की आपकी आरा हों और मुदल्लल हों, और साथ साथ यकीनन आगे अगर आपको ये हमारी गुफ्तगू अच्छी लगी हो तो इस चैनल को की हिम्मत अफजाई करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो तकरीरें अच्छी लगें उनको आप लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर भी करें, ताकि उन्हें, जो आपके दूसरे हमख्याल लोग हैं, दोस्त हैं, जो दूसरे साहिबान ज़ौक़ हैं, उन तक जो मुहिब्बान हुसैन हैं, जो हक़ की तलाश और जस्तजू करने वाले हैं, उन तक ये बात पहुँच सके। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कल की गुफ्तगू तवील हो गई थी। तवील यूँ हो गई कि तमहीदी थी, तो तमहीदी गुफ्तगू होने की वजह से तवील हो गई थी, काफ़ी तवील हो गई थी। आज मैंने इरादा किया है कि मैं जितनी कल की गुफ्तगू हुई थी उससे आधे घंटे के अंदर छोटी गुफ्तगू करके बात को समेटने की कोशिश करूँगा। मैंने सरनामा कलाम बनाया है जिन फ़िक्रों को, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो फ़िक्रे हैं जो उन्होंने अपने उस वसीयतनामे में दर्ज फरमाए हैं, जो उन्होंने मदीने से रवानगी के वक्त अपने छोटे भाई हज़रत मोहम्मद हनफिया को लिख के दिया था। वसीयतनामे में उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर अपना मकसद मदीने से ख़ुरूज का जो है उसको वाज़ेह फरमाया है। तो कई बातें उसमें कही हैं, लेकिन उसका लुब्बे-लुबाब निचोड़ जो है वो ये है कि उनका इरादा है कि वो अपने जद की उम्मत को अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करें और उसे सीरत जद के ऊपर, अपने नाना की सीरत के ऊपर और अपने बाबा हज़रत
علی ابن ابی طالب کی سیرت کے اوپر لے کے چلیں، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ اس فقرے سے، امام کے یہ کہنے سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امت کو سیرت پر لے کے چلیں، یہ بات واضح ہے کہ کم از کم امام علیہ السلام کی نظر میں اس وقت کی امت یعنی سن 60 ہجری کی امت سیرت رسول کے مطابق نہیں رہ گئی تھی۔ اگر رہ گئی ہوتی تو آپ پھر خروج کیوں فرما رہے ہیں کہ امت کو سیرت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر کے چلیں؟ دوسری اہم بات، جو دوسرا اہم نقطہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے سیرت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت ابی یعنی اپنے والد محترم، اپنے والد بزرگ، اپنے والد ذی قدر حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ان کی سیرت کے اوپر لے کے چلیں۔ تو اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں، دو سیرتوں کے اوپر کسی کو تبھی لے کے چلا جا سکتا ہے جب دونوں سیرتیں بالکل ایک دوسرے سے متفق اور مطابق ہوں، دونوں میں کوئی فرق نہ ہو، تبھی تو دو سیرتوں کے اوپر لے کے چلا جا سکتا ہے۔ تو یعنی امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں سیرتیں بالکل متفق اور مطابق اور ایک ہیں، اصل میں تو ان پر لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے الگ سے کیوں حضرت علی علیہ السلام کا نام لیا؟ غالباً اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سن 60 ہجری تک، وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے سن 60 ہجری تک امت کا جو عمومی طور طریقہ ہے، جو امت میں عمومی جسے ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کا طریقہ ہے، جو پالیسیز ہیں جو کہ حکومتوں کی پالیسیز رہی ہیں، وہ اب سنت رسول کے مطابق آہستہ آہستہ نہیں رہ گئیں، سنت رسول سے الگ ہوتی چلی گئیں۔ یہ کم سے کم امام کے فقرے سے ایسا لگتا ہے کہ امام یہ محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر سنت رسول کے دوبارہ نفاذ کا وقت صرف جناب امیر نے جب ان کے والد حضرت علی ابن ابی طالب نے زمام حکومت سنبھالی ہے تو وہ وقت ہے۔ تو ان کا ارادہ یہ ہے کہ اب جب وہ مدینے سے خروج فرما رہے ہیں، مدینے سے خروج کب فرما رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب معاویہ کے موت کی خبر کے بعد سے یزید نے مدینے کے گورنر کو یہ کہلا بھیجا ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو، اور انکار بیعت کریں تو ان کو شہید کر دو۔ ایسا مروان نے اس کو مشورہ دیا ہے۔ 2 لوگوں کے نام کم سے کم وہاں پر موجود ہیں، 4 لوگوں کی بات تھی، لیکن 2 خاص طور سے جن کے تاریخ میں نام آتے ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام، ایک عبداللہ ابن زبیر۔ جب ان کو بلایا گیا، جب ان دونوں صاحبان کو بلایا گیا تو عبداللہ ابن زبیر رات کی تاریکی میں مکے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مدینے میں موجود ہیں، صبح ہو چکی ہے۔ راستے میں مروان بھی ایک بار ان کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو نصیحت کروں، آپ کے لیے بہتری یہی ہے کہ آپ بیعت کر لیں وغیرہ، اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام وہیں موجود ہیں، وہ سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ مختلف لوگوں نے ان کو مشورے دیے ہیں کہ آپ سفر نہ کیجئے۔ لوگوں نے کہا اگر آپ سفر کر بھی رہے ہیں تو عراق کا ارادہ ہرگز مت کیجئے گا، کیونکہ عراق میں آپ کو دغا بازی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، تو آپ ادھر نہ تشریف لے جائیں۔ لیکن امام سب کو مختلف جواب دیتے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ شہید ہو جائیں گے، کسی کو انہوں نے جواب دیا کہ میں خود جانتا ہوں، کیا میں نہیں جانتا کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ اور الگ الگ لوگوں کو کسی کو کہا کہ میں ایک امر کے اوپر مامور ہوں۔ اور چلتے وقت جب یہ ساری باتیں کہ وہ کس وجہ سے، پھر ان کا ارادہ کیا ہے، کیوں وہ نکل رہے ہیں، کیا حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے یا کوئی بغاوت برپا کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے، تو ان سب کا انکار کرتے ہوئے انہوں نے یہ وصیت نامہ لکھ کے دیا ہے، جس کا لب لباب آخر میں جس کا کنکلوڈنگ فقرے یہ ہیں کہ ان کا اصل ارادہ یہ ہے کہ وہ امت کو رسول کی سنت کے اوپر لے کے چلیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کا۔ میں نے آپ سے کل کی تقریر میں یہ بات عرض کی تھی، کل کی گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب بھی تاریخ میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، جب وہ لوگ جن کو تاریخی شخصیتیں کہا جاتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے تاریخ کے اوپر اپنے اثرات چھوڑے ہیں، جن کے نام تاریخ دانوں نے رقم کیے ہیں،
جن کے ساتھ ہونے والے واقعات کے اوپر تاریخ داں گفتگو کرتے ہیں، تاریخ نویسوں نے گفتگو کی ہے، جن کی رپورٹنگ کی ہے، تو ان کے جو یہ اعمال جو تاریخ میں ریکارڈ ہوئے، تاریخ میں ثبت ہوئے، ہسٹری میں گئے، وہ اصل میں ریفلیکشن ہوتے ہیں، پرتو ہوتے ہیں، جو بہت زمانے سے ایک عرصہ دراز سے سماج میں جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے آ رہے ہیں، سماج کے اندر جو اتھل پتھل ہے، جو تصادم ہے، جو طبقاتی، جو مختلف گروہوں کے بیچ کی کشمکش ہے، اس کشمکش کی بنیادی طور پر عکاسی کرتے ہیں۔ اور کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت اپنی وفات سے قبل اس بات کا اعلان کر دیا تھا، یہ بات بتا دی تھی لوگوں کو کہ ان کی نظر میں امت میں فتنے آنے والے ہیں، اور ہر آنے والی رات اپنے پہلے والی رات سے تاریک تر ہوتی جانے والی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قول رسول حق ثابت ہوا، ایسے ہی ہوا۔ آج تک امت فتنوں میں مبتلا ہے، امت کشی میں مبتلا ہے۔ آج تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کا خون بہاتے آ رہے ہیں، علاوہ باقی بے قصور لوگوں کے کہ جن کا وہ خون بہاتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی جس کو ہم کہیں کہ دریا دلی سے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی بالکل بے رحمی کے ساتھ، بلکہ جو وہ بغیر کچھ سوچے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ایک امت ہے ہی نہیں، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، دوسرا تیسرے کے خون کا پیاسا ہے، اور اس طرح سے خون آشامیاں آج 1400 سال بعد بھی ویسے ہی ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اور ان فتنوں کی ابتدا کو تاریخ داں تین فتنوں سے اس کی شروعات کرتے ہیں، جس کو وہ پہلا فتنہ، دوسرا فتنہ اور تیسرا فتنہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا آج کل تحقیق کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اپنا موبائل فون انٹرنیٹ کنیکشن والا اٹھائیے اور آپ گوگل کے اوپر ٹائپ کیجئے فرسٹ فتنہ، سیکنڈ فتنہ، تھرڈ فتنہ الگ الگ، اور آپ اس کو پڑھتے چلے جائیے کہ اب فتنے کب سے شروع ہوئے۔ تو یہ فرسٹ فتنہ جس کو مورخین کہتے ہیں پہلا فتنہ، اس کو مسلم تاریخ دانوں نے، تاریخ نویسوں نے عام طور کے اوپر فتنہ مقتل عثمان سے منسوب کیا ہے۔ یعنی وہ جنگ و جدل، وہ قتل و غارتگری، وہ خون خرابہ کہ جو حضرت عثمان کے وقت میں شروع ہوا، ان کے قتل اور اس کے بعد ان کے قتل کے بعد سے پھر جو جنگیں ہوتی گئیں، خانہ جنگیاں ہوئیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، جناب امیر کی شہادت ہوئی، یہ سب کچھ جو ہوتا رہا، ان سب کے اوپر وہ محیط اس کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد مانتے ہیں کہ اس کا اختتام ہوا پہلے فتنے کا جب امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے بیچ میں ایک صلح ہو گئی۔ جن شرطوں پر صلح ہوئی وہ سب جانتے ہیں کہ ان میں بنیادی شرط، جو باقی بہت ساری شرطیں تھیں لیکن بنیادی شرط یہ تھی کہ اگر معاویہ امام حسن علیہ السلام کے بعد زندہ رہا تو وہ اگر کسی کو اپنا جانشین نہیں منتخب کرے گا، جانشین منتخب نہیں کرے گا کسی کو، اور جو خلافت کا یا جو حکومت کا یا جو اسٹیٹ کا کاروبار ہے اس کو مسلمانوں کے رائے کے اوپر، شورا کے اوپر چھوڑ دے گا۔ اور اگر معاویہ کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے تو خلافت امام حسن علیہ السلام کی طرف لوٹ آئے گی۔ تو یہ بات طے ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے یہ صلح ہوئی تھی تو ظاہری طور کے اوپر امت میں کچھ دنوں کے لیے آپسی خون خرابہ یوں کہیں کہ بند ہو گیا تھا، کہتے ہیں لوگ، لیکن بند در حقیقت نہیں ہوا تھا۔ اب دوسری طرح سے ظلم ہو رہے تھے۔ اب جو ظلم ہو رہے تھے وہ یک طرفہ تھے، یعنی پہلے جنگ ہونے لگی تھی، جنگ میں ایک طبقہ دوسرے طبقے سے جنگ کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں اسے طبقاتی نظر سے دیکھ رہا ہوں، جو روایتی طور کے اوپر جو ان جنگوں کو دیکھا گیا ہے وہ طبقاتی نظر سے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے۔ لیکن پہلے ایک طبقہ دوسرے طبقے سے، اب صرف ایک طبقہ ہے بنو امیہ کا، معاویہ کے تحت سارے بنو امیہ سمٹ چکے ہیں شام میں، اور بنیادی طور کے اوپر ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ بنو
قلب کے لوگ ہیں جن کی مدد سے حکومت کی جا رہی ہے، تو اب اس کا پوری طرح سے زور زورہ ہے، اور وہ جس کو چاہتے ہیں قتل کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں سزا دیتے ہیں، اور کوئی کچھ نہیں بولتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ امر بالمعروف ختم ہو چکا ہے، نہی عن المنکر ختم ہو چکا ہے۔ کوفے سے امام حسین علیہ السلام کے پاس خطوط آتے رہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے، بہت ظلم ہو رہا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ظالم حکومت کو، اس ظالم نظام کو بدلیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام قطعی بھی کوئی اعتنا نہیں کرتے، اس لیے کہ جو صلح ہوئی تھی اس کی روح سے جب تک معاویہ زندہ ہے تب تک کسی طرح کے بھی خروج کا، کسی طرح کے بھی اقدام کا، کسی طرح سے بھی ریولوشن لانے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا کوئی موقع نہیں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس صلح کی ہر حال میں تعظیم و تکریم کی جانی ہے جو امام حسن علیہ السلام کے دستخط سے ہو چکی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ داں یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے فتنے سے کچھ اس طرح لگتا ہے کہ پہلے فتنے سے دوسرے فتنے کے بیچ میں فتنے ختم ہو گئے تھے۔ دوسرا فتنہ کہتے ہیں وہی کہ جب معاویہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سے امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر وغیرہ کے اوپر بیعت کا زبردستی دباؤ ڈالا گیا، اور اس سے پیدا ہونے والی جنگیں، معرکہ کربلا سب سے پہلے، اور اس کے بعد کی مستقل جنگیں جو آپس میں ہوتی رہیں، تو ان سب کے کو دوسرا فتنہ اس واقعے کو مانتے ہیں۔ پھر جب تک آگے چل کر کے ابن زبیر کے قتل ہونے کے بعد، جب اس کے بعد سے پھر خانہ جنگی تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، تو مانتے ہیں کہ دوسرا فتنہ وہاں تک گیا، اور پھر اس کے بعد سے تیسرا فتنہ کہ جب مانتے ہیں کہ جب پھر بنی عباس نے قیام کیا بنو امیہ کے خلاف، اور پھر بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی، تو تیسرا فتنہ مانتے ہیں۔ میں اور بیچ میں مانتے ہیں کہ نہیں، یہ امن کا وقفہ تھا، میں اس سے متفق نہیں۔ یہ بیچ میں جو خاموشی کا وقفہ تھا، جس میں کہ شورشیں نہیں ہو رہی تھیں، کسی طرح کی تلواریں نہیں چل رہی تھیں، یہ در حقیقت یہ نہیں کہ فتنہ ختم ہو گیا تھا، یا ایک فتنہ ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر دوسرا فتنہ کچھ وقفے کے بعد شروع ہوا۔ یہ صرف ایک طرح کا ایک انٹرول ہے کہ جس میں جو آوازیں اٹھتی ہیں، شورش جو آوازیں اٹھتی ہیں ٹکراؤ کی، تصادم کی، مخالفت کی گروہوں کے بیچ میں، وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں، جو ایک طرح کا جب کسی طرح کی جد و جہد ہو رہی ہے، تو جد و جہد میں ایک خاموشی سے جو متحارب گروہ ہیں، وہ جب اپنے اندر اپنی تیاری کرنے میں، یا اپنے آرگنائزیشن میں، یا جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے اثرات آنے میں جو وقت گزرتا ہے، یہ صرف وہ وقت ہے۔ اور ان 3 فتنوں کے بعد سے پھر بنو عباس کے زمانے میں 3 فتنے ہوئے، اور اس کے بعد سے میں تو کہتا ہوں کہ فتنے کبھی ختم ہی نہیں ہوئے، آج تک ہیں، شام میں ہے، عراق میں ہے، پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے، دنیا کے دوسرے حصوں میں ہے، جہاں خون بہتا چلا آ رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی یہ تاریخ ہی فتنوں کی تاریخ کہی جا سکتی ہے، فتنے ہی فتنے ہیں، اس میں فتنے بھرے پڑے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں یہ کہہ دینا کہ یہ ساری کی ساری قوم ایک متحد قوم ہے، یہ سارے کے سارے لوگ آپس میں بھائی ہیں، برادری ہے، ان میں اخوت ہے، تو بڑا بچکانہ سا اس میں تصور، اس کو میں مانوں گا کہ یہ بہت بچکانہ سی بات ہوگی۔ ایسا اگر ہوتا تو پھر یہ ساری جد و جہد، یہ سارا خون خرابہ کیوں ہوا ہوتا؟ تو اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر اس ساری جد و جہد کے پیچھے کیا تھا۔ ہمیں اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سے دھارے، کون سی قوتیں، کون سے طرز فکر آپس میں متصادم تھے، اور ہمیں ان میں کون سا طرز فکر حق کے اوپر تھا۔ یعنی حق جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے میرا مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بنیادی منشا تھی، ان کے اس پیغام کا جو لب لباب تھا، جو اس کے ساتھ ہے، وہ کون سا گروہ ہے، یہ دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ کل میں نے اس سلسلے میں
کل میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ پہلے فتنے کی تاریخ کم سے کم ہمیں شروعات جو ہے وہ ماننی چاہیے ہے قتل حضرت عمر سے، یعنی قتل حضرت عمر اس شروعات کا ظہور ہے، شروعات تو اور پہلے سے، جیسا میں نے کہا ہمیشہ ان سارے واقعات کے اینٹیسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ حضرت عمر کا قاتل جو تھا وہ ایک غلام تھا، کرسچن غلام، کہ جس نے ان سے اس بات کی شکایت کی تھی کہ اس کے جو مالک ہیں وہ اس سے ایک روزانہ یومیہ جبراً ایک طرح کا ایک وصولی کیا کرتے ہیں کہ تو کام کر اور کام کر کے لا کے دے، اور یہ شکایت نہیں کی تھی کہ وہ وصولی ختم کرا دیجئے، بلکہ صرف یہ کہا تھا کہ ان سے بات کیجئے اور اس میں کچھ تخفیف کرا دیجئے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت عمر دل ہی دل میں یہ چاہتے بھی تھے کہ ایسا کریں گے، مگر انہوں نے ایسا کہا نہیں غلام سے، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے غلام سے کہا ہو کہ ٹھیک ہے بھیا میں بات کروں گا ان سے، میں دیکھتا ہوں اور اس کو ٹھیک کرا دوں گا، تمہارے اوپر جو یہ سختی ہو رہی ہے محسوس کر رہے ہو اس میں کمی تخفیف کرا دوں گا، ایسا انہوں نے کچھ کہا ہوا نہیں ملتا ہے۔ اور اس کے دوسرے دن اس غلام نے غصے میں ان کے اوپر خنجر سے حملہ کیا اور وہ قتل ہو گئے۔ تو ایک تصادم دکھائی دیتا ہے کہ ایک آقا غلام کے بیچ کا تصادم دکھائی دیتا ہے، ریلیجس میجورٹی اور ریلیجس مائنورٹی، یعنی جو آقا تھے وہ وہاں کی جو ریلیجس میجورٹی مسلمانوں کی میجورٹی تھی اس سے تعلق رکھتے تھے، جو غلام تھا وہ نصرانی تھا، کرسچن تھا، وہ ریلیجس مائنورٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ عرب اور عجم کا تصادم دکھائی دیتا ہے، وہ عرب تھے یہ عجم تھا۔ اس کے علاوہ آقا اور مزدور کا تصادم دکھائی دیتا ہے کہ بیگار کی مزدوری وصول کی جا رہی ہے غلام سے، یہ نہیں کہ صرف بیگار کرایا جا رہا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے، بلکہ تو اس طرح کے تصادم جس طرح کے جو یہ ٹکراؤ ہوتے ہیں سماجی اور معاشرتی اور معاشی ٹکراؤ، یہ پھوٹ پڑتے ہیں، تو یہ پہلی بار جب یہ پھوٹ پڑا ہے اور اس کے پھوٹ پڑنا دکھائی دیتا ہے تو وہ قتل حضرت عمر کا واقعہ ہے۔ تو میں کہوں گا کہ کم سے کم آپ حضرات پہلے فتنے کی تاریخ کو قتل حضرت عمر اور اس کے اینٹیسیڈنٹس تک اس کو بڑھا کر کے لے جائیں۔ میں نے ذکر کیا تھا اہل بیت اس بات کا کہ یہ عرب کا دستور حضرت عمر کے زمانے میں ضرور بن چکا ہوگا کہ ان کے گورنر اس طرح سے غلاموں سے وصولی کیا کرتے تھے، مگر یہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے اہل بیت کا دستور نہیں تھا۔ میں نے قمبر کا ذکر کیا تھا جو غلام تھے حضرت علی علیہ السلام کے، میں نے فضہ کا ذکر کیا تھا جو کنیز تھیں جناب سیدہ کی، میں نے زید کا ذکر کیا تھا جو غلام تھے کس کے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو جب یہی وہ چیزیں تھیں، اس کے علاوہ قریش کی بالادستی جو آہستہ آہستہ سقیفے سے شروع ہو کر کے سقیفے میں بنیادی بحث اس بات کی ہوئی تھی کہ قریش کو حق ہے حکومت کرنے کا، حالانکہ مجھے قرآن میں کہیں کوئی ایک ایسی آیت نہیں دکھائی دی، ہمارے لیے قرآن کافی ہے لیکن مجھے قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں دکھائی دی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ قریش کو بالادستی ہے، قریش کا حق ہے کہ وہ غیر قریش جتنے ہیں ان کے اوپر حکومت کرتے رہیں، صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے۔ بلکہ قریش تو ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے آئے تھے، سوائے ان کے کہ جو اولون الاولون میں کہے جائیں گے، جنہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ ہجرت کرنے والے بھی صرف قریشی تو نہیں تھے، بہت سارے دوسرے لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ تو سقیفے میں جو انصار تھے، مدینے والے تھے، ان کے اوپر اپنی بالادستی ہیجمونی ثابت کرنے کے لیے جو دلیلیں دی گئیں کہ ائمہ قریش میں سے ہونے ہیں کہ حکومت قریش کا حق ہے، یہ دلیل جن کو اشراف قریش کا ایلیٹ کہا جاتا ہے ان کے، اور جو غیر قریش تھے اور جو ایلیٹ نہیں تھے جن کو آپ بعد میں آج موالی کہتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہ موالی مولا کی جمع ہے، اور مولا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں جس کے وہ بڑی بحث ہوا کرتی ہے۔ مولا کے معنی مالک بھی ہوتا ہے، مولا کے معنی غلام بھی ہوتا ہے، مولا کے معنی تو یہاں مولا غلام کے معنی میں کہ موالی کہتے ہیں کہ وہ کہ جو غلام بن کے آئے اور پھر اس کے بعد سے ہماری سوسائٹی میں رہ گئے،
تو ان کو موالی کہا جاتا تھا، آج تک کہا جاتا ہے، آج تک یہاں موالی کہا جاتا ہے۔ تو ان موالی اور مبینہ طور پر سو کالڈ اشراف قریش کے ایلیٹ کے بیچ کا تصادم، پیسے والوں اور مفلسوں کے بیچ کا تصادم، یہ وہی تصادم کے جن کو رسول عربی ختم کر کے گئے تھے۔ وہ تصادم پھر سے جب اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو بے چین امت نے امام حسین علیہ السلام کو بلانا شروع کیا جب وہ مکہ تشریف لے گئے تھے۔ آج یہیں بات ختم کرتے ہیں، کل شاید اس بات کو دہراؤں گا نہیں، کیونکہ اگر روز دہراتا رہا تو روز وقت اسی بات میں تمہید میں ختم ہو جائے گا، تو آگے اس کے آگے کی گفتگو کریں گے، لیکن آج وقت ہو گیا تو میرے خیال میں اس سے زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، تو پھر میں یہی ختم کرتا ہوں کہ جب بہت اصرار بڑھا کوفے والوں کا بار بار اور یہاں تک بات پہنچی کہ اگر آپ تشریف نہیں لائے ہم آپ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، ہم آپ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، ظالموں کے خلاف مدد کے لیے، اور آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات رہے کہ کوفہ ایک فوجی چھاؤنی، ایک ایسا میٹروپولس ہے کہ جس میں زیادہ موالی کی اکثریت۔ تو جب کوفے والوں کے بار بار یہ خط آنے شروع ہوئے کہ آپ نہیں تشریف لائے تو ہم آپ کے نانا سے بروز قیامت شکایت کریں گے، تو آپ نے حضرت مسلم کو اپنا نائب بنا کے کوفے میں بھیج دیا کہ وہ وہاں کے حالات دیکھیں اور دیکھ کر کے بتائیں، خبر کریں کہ کیا حالات ہیں۔ اور حضرت مسلم کے ہاتھ کے اوپر 18,000 یا ایسے ہی کچھ جوانوں نے جب بیعت کر لی تو حضرت مسلم نے امام حسین السلام کو خط لکھا کہ حالات موافق ہیں، آپ تشریف لائیں، اور اس کے بعد سے پھر یزید کو پسر سعد وغیرہ نے خط لکھا اور اس نے وہاں کے پہلے کے عامل کو منسوخ کر کے کو برطرف کر کے، اور ابن زیاد کو، جو زیاد بن ابیہ کا بیٹا تھا، اس کو بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کا ڈوئل چارج دیتے ہوئے وہاں کا جب گورنر بنا کر کے بھیجا، اس کے بعد اس نے یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ ہمیشہ کی مظلومی ہے، یہ ہمیشہ کی بدنصیبی ہے، یہ ہمیشہ کی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی، ان طبقوں کی کہ جو دبے اور کچلے ہوئے ہوتے ہیں، کہ وہ جب بہت آسانی سے ادھر ان کے سامنے لالچ اور خوف پیدا کیا گیا اور ادھر وہ اپنے ہی مفاد کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تو آپ کے سامنے سارے حالات موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس کو حضرت مسلم کے واقعے کے مختصر سے بیان کے ساتھ تمام کروں کہ یہاں تک کہ سب جب حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے، حضرت مسلم حضرت ہانی کے یہاں مہمان ہیں، اور حضرت ہانی حضرت مسلم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ میں کہ ابن زیاد مجھے دیکھنے کے لیے آئے گا، کیونکہ یہ مشہور تھا کہ ہانی بیمار ہیں تو وہ عیادت کے لیے ضرور آئے گا، تو جب وہ آئے تو میں اشارہ کروں گا اور آپ باہر آ کے اسے قتل کر دیں۔ اور حضرت مسلم چھپ گئے ایک طرف، اور ابن زیاد آیا اور ہانی بار بار اشارہ کرتے رہے اور مسلم نہیں تشریف لائے، یہاں تک کہ ابن زیاد کو شک ہو گیا اور وہ اٹھ کے چلا گیا، اور بعد میں ہانی نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا، اتنا اچھا موقع ہاتھ سے گوا دیا؟ انہوں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا۔ اور یہی علویت کے نمائندے نے علویت کی ترجمانی کر دی پوری طریقے سے، ایک بہت بڑا اصول بیان کر دیا کہ یہ نہیں ہے جیسا لوگ کہا کرتے ہیں، اسے علویت نہیں مانتی ہے، علوی سنت میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ جسے عام طور کے اوپر محاوروں میں کہا جانے لگا ہے کہ all is fair in love and war، تو ایسا نہیں ہے، fair is fair، ہمیشہ چاہے وار ہو یا کوئی بھی بات ہو، جو بھی کام کیا جائے گا وہ حق کے ساتھ کیا جائے گا۔ باقی سارے واقعات آپ کو معلوم ہیں، ایک ایک کر کے حضرت مسلم کا ساتھ لوگ چھوڑتے چلے گئے، کوئی باقی نہیں بچا، ہانی شہید ہوئے، مسلم بعد نماز عشاء اب کہاں جائیں، ایک ایسی اجنبی جگہ میں بے وطن کہ جہاں وہ راستے بھی نہیں جانتے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے، گلیوں میں گھومتے گھومتے تھک گئے،
تو ایک دروازے پر بیٹھ گئے۔ وہ ایک بڑھیا کا مکان تھا، وہ بڑھیا بھی، وہ مومنہ بھی جس کا نام طوع بتایا گیا ہے، وہ انہی موالی میں سے تھی۔ وہ باہر آئی، اس نے دیکھا کہ ایک جوان بیٹھا ہے، نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا بہت پیاسا ہوں، پانی پلا دے۔ وہ گئی اور اس نے آ کے پانی پلایا۔ میں کہوں گا مسلم، آپ کی شہادت کربلا کی شہادت کا پیش خیمہ ہے نا۔ کربلا پیاس کی کہانی ہے، آپ کی شہادت کی کہانی بھی پیاس سے شروع ہوتی ہے۔ پھر طوع نے دیکھا کہ وہ جوان وہی بیٹھا ہے، کہا کہ اے شخص، اے شیخ، تو اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ کیونکہ شہر کے حالات بہت پرآشوب ہیں۔ حضرت مسلم نے کہا گھر ہوتا تو چلا جاتا، میں یہاں کہاں جاؤں؟ طوع نے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت مسلم نے اسے اپنا نام بتا دیا۔ طوع خوش ہو گئی، جیسے کہ کوئی بھی جو کمزوروں کے طبقے میں جب ظلم ہو رہے ہوتے ہیں تو امید کی کرن نظر آتی ہے، تو کوئی تو اس طرح کہ جو افراد ہیں ان کی خوشی وہ اس میں کوآپریٹ کرنے کے لیے، اس میں مدد کرنے کے لیے اپنی طرف سے آگے بڑھتے ہیں۔ طوع نے بلایا، مسلم کو گھر میں بلایا، جو ان کی خاطر کر سکتی تھی کی، ان کے لیے ایک کمرہ الگ کیا۔ مگر جب رات کو دیر رات کو اس کا بیٹا آیا اور اس کو یہ خبر مل گئی تو اس نے جا کے ابن زیاد سے کہہ دیا۔ صبح ابن زیاد نے کچھ فوجیوں کو بھیجا کہ مسلم کو گرفتار کر کے لائیں۔ جب مسلم نے اسلحوں کی آوازیں سنی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی، اٹھے، ہتھیار سجے، باہر نکلنے لگے۔ طوع دوڑی آئی، شہزادے کہاں جاتے ہو؟ کہا سنتی نہیں ہو، باہر سے فوجیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ گرفتار کرنے آئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر کی حرمت زائل ہو میری وجہ سے، اس لیے میں باہر نکلتا ہوں۔ ہائے مسلم، آپ کو طوع کے گھر کی حرمت کا تو بہت خیال ہے۔ کربلا میں دیکھیے، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی شہزادیاں ہیں، اور دشمن کی فوج درانہ گھروں میں، خیمے میں، جلتے خیام میں گھسی آتی ہے، بچوں کی بالیاں چھنتی ہیں، خواتین کی ردائیں چھنتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، سیعلم الذین ظلموا۔